अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ सही आ रही होगी और वीडियो भी सही आ रही होगी, क्योंकि ये मैंने मेटा ग्लासेस से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। मेटा ग्लासेस से वीडियो बना रहा हूँ और ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें ये है कि मैं जो देख रहा हूँ वही वीडियो के ऊपर आपको नज़र आएगा। अभी ड्राइव करते हुए एक लोकेशन पर जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस। तो एक स्टोरी जो है वो मैंने आपको बतानी थी, जो मुझे मौसूल हुई थी। अब ये स्टोरी जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आई और उन्होंने कहा था कि आप अपनी ही आवाज़ में इसको नरेट कर दें। जिस तरह मुझे थोड़ी सी स्टोरी याद है, मैं वैसे ही आपको बताता रहूँगा। इसमें कोई गलती हो जाए तो माज़रत, क्योंकि मैं ज़रा ड्राइव भी कर रहा हूँ। स्टोरी है रुबीना की। रुबीना कहती हैं कि मेरा बचपन जो है वो सऊदी अरब में ही गुज़रा। हम जो हैं 2 भाई और 1 बहन, मेरे 2 भाई हैं और मैं, हम जो है सऊदी अरब में ही पले बड़े हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद वो बताती हैं कि मेरे रिश्ते आने लगे और वालदैन ने जो है एक रिश्ता जो है वो देखा और उनको बहुत पसंद आया और वहाँ पे बात पक्की कर दी गई। अब मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं वो कनाडा में काम करते थे, उनकी बहुत अच्छी जॉब थी वहाँ पर। थोड़ी ही देर के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद हमारा जो है वो रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई। क्योंकि वो सऊदी अरब जो है आए हुए थे 1-1.5 महीने की वेकेशन के ऊपर। उनके पेरेंट भी वहाँ पर रहते थे। मैं शादी करवा के जो है वो कनाडा सेटल हो गई। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। वहाँ पे जो है मेरी ज़िंदगी बहुत ही बदल गई, बिल्कुल कल्चरल शॉक था। हर चीज़ जो है वो सऊदीया से टोटली डिफरेंट थी। वहाँ का रहना, खाना पीना और यहाँ तक कि वहाँ का वेदर तो बिल्कुल ही सऊदी अरब से डिफरेंट था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर जो है हमारे हस्बैंड जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। हमारी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी गुजरने लगी। फिर उसके बाद वहाँ पे तकरीबन कुछ अरसा रहने के बाद, 6-8 महीने के बाद, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताकि वहाँ की जो ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है। अगर आपकी बड़ी फैमिली ना हो तो ज़िंदगी बहुत बोर गुज़रती है। हस्बैंड जो है वो काम पर चले जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं कोई ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ शॉर्ट क्लासेस ली बिज़नेस की और कुछ कोर्सेज़ वगैरह किए, किस तरह ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करना है, और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जबकि इनके हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी और जॉब की तरफ से ही इनको एक गाड़ी मिली हुई थी। इनका अपना बहुत बड़ा घर था वहाँ पे। पैसों की कोई तंगी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये बस वहाँ पे अपनी बोरियत दूर करने के लिए और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कोई काम करना चाहती थी, कोई बिज़नेस करना चाहती थी। कहती हैं कि देखते ही देखते जो है मेरा बिज़नेस बूम करने लगा। मैं चाइना से सामान मंगवाती, पाकिस्तान से सामान मंगवाती और ऑनलाइन बेचती, और जो पैसे आते वो मैं अपने घर वालों जो सऊदीया में थे उनको भी भेज दिया करती थी, अपने भाइयों को एज ए गिफ्ट, जिसे कहते हैं जेब खर्च। वक्त गुज़रता रहा। मेरे पेरेंट्स जो हैं और मेरे भाई जो हैं वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जो जॉब थी वो कुछ ख़त्म हो गई और वहाँ के जो हालात जो हैं आप देख रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान चले गए। वहाँ पे उन्होंने एक किराए का घर ले लिया। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। मैंने अपने वालदैन को बहुत सपोर्ट किया और मेरी इनकम जो थी माशाल्लाह इतनी बढ़ गई थी, इतनी हो गई थी कि मैंने अपने वालदैन को तकरीबन 1 साल के अंदर वहाँ पे एक छोटा सा घर, तकरीबन 5 मरले का जो है एक सोसाइटी में घर ख़रीद दिया।
وہ وہاں پر رہنے لگے. اسی دوران جو ہے میرے گھر اولاد بھی ہو گئی, میری چھوٹی بیٹی. یہاں پہ بھی ہم بالکل خیریت سے تھے. ہم تقریباً ہر 8 مہینے یا 1 سال کے بعد وزٹ کے لیے میں اپنے پیرنٹس کے گھر جایا کرتی تھی پاکستان. جب واپس آئی تو آن لائن کا تو میرا بزنس بوم کر رہا تھا. تو پھر اس طرح یہ ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر بھی مشہور کرنا ہے, تاکہ اپنی کمپنی کا جو ہے نام وہاں پہ میں جو ہے پوسٹ کر سکوں, تاکہ انکم جو ہے تھوڑی اور بڑھے. کہتی ہیں کہ ہمارا جو رہن سہن تھا وہ بہت ہی سمپل تھا. ہم زیادہ اتنی لیوش زندگی نہیں گزار رہے تھے. نہ مجھے کوئی فضول خرچی کا شوق تھا, نہ میرے ہسبینڈ کو تھا. ہم 3 لوگ تھے, میری چھوٹی بچی تھی, ہسبینڈ اور میں, اور بہت ہی سادہ زندگی گزار رہے تھے. اس طرح ہماری جو سیونگ ہے وہ بھی بہت ہوتی جا رہی تھی. اب فیس بک کے اوپر جو ہے میں نے اپنی بہت ساری لیوش لائف, جو اپنا گھر جو ہے یا گاڑی ہے وہ دکھانا شروع کر دی. جو میں پروڈکٹ بیچ رہی ہوں, جو سامان بیچ رہی ہوں وہ دکھانا شروع کر دیا. وہاں سے کتنی انکم آ رہی ہے وہ بھی میں نے اپنے ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر شیئر کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ جو میری بیٹی تھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تھی, اس کو بھی ایک طرح سے میں نے ماڈل بنا دیا. چھوٹی سی ہوتی تھی, اپنے پروڈکٹ اس کے ہاتھ میں دے کے اس کو فوٹوگراف کھینچ کے اس کی اور فیس بک کے اوپر لگانا, ٹک ٹاک کے اوپر اس کی ویڈیو بنانا. اب یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد عجیب سا ماحول گھر میں ہونے لگا. جو میرے ہسبینڈ اتنا پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے, کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غلطی کہاں ہے, پریشانی کہاں ہے, پرابلم کہاں ہے. میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید ان کے جاب کا کوئی مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے وہ سٹریس میں ہیں. میں نے بہت دفعہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی جاب کا مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں. بس وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنے لگتے. ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی کو بہت سخت بخار ہو گیا. اتنا بخار کہ اسے ایمرجنسی روم میں داخل کروانا پڑ گیا. اب ڈاکٹرز جو ہیں پورا یہاں پہ, جو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل جو ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ بیماری کی تشخیص کر لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کو بخار کیوں ہو رہا ہے, اس کا بخار کم کیوں نہیں ہو رہا. انہوں نے دوائیاں دیں, کافی ٹریٹمنٹ کیا, ایم آر آئی, سی ٹی اسکین جو بھی ہوتا ہے انہوں نے کیا. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اس کے دماغ کے اندر کوئی ایسا وائرس, میرے خیال میں وہ بتا رہی تھی پیراسائٹ چلا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کے دماغ کی جو بہت ساری نرو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. اب یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات تھی. اور 1 ہفتے کے بعد جو ہے میری چھوٹی بیٹی, تقریباً اس کی عمر تقریباً اس وقت 7 سال ہو چکی تھی. ہمیں کافی عرصہ گزر چکا تھا کینیڈا میں رہتے ہوئے مجھے, تو 8 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے. اور پہلا ایسا انسیڈنٹ ہوا ہمارے گھر میں کہ اتنی پریشانی آئی. اب وہ 1 ہفتے کے اندر کوما میں چلی گئی. اب ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہ یہ ایسی پرابلم ہے جو کروڑوں انسانوں میں ایک کو ہوتی ہے. اب اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ بچی تھی. آپریشن کرنا یا پیراسائٹ جو کوئی ایسی بیماری ہے جس تقریباً ناممکن ہوتا ہے. ہم نے بہت دعائیں کیں, بہت علاج کروایا. تقریباً وہ 2 مہینے جو ہے وینٹیلیٹر پر رہی. اب قیامت اس وقت ٹوٹی کہ جب میری بچی کی ڈیتھ ہو گئی اس چھوٹی سی عمر میں. اب میرے اوپر تو پہاڑ سا ٹوٹ گیا تھا. ساری کائنات جو ہے وہ میرے لیے ختم ہو گئی تھی. جینے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. ہمارے گھر میں بھی جو ہے وہ لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میں جو ہوں کچھ مہینے کے لیے پاکستان جانا چاہتی ہوں. میں اس ڈپریشن کے ماحول میں نہیں رہنا چاہتی. اب میرا جو آن لائن بزنس تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا, کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا
کہ آن لائن کام کروں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی تصویریں شیئر کرتی تھی، اس کی ویڈیوز بنا کے لگاتی تھی۔ اب جو پہلی ویڈیوز تھیں ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، وہی دیکھ دیکھ کے روتی رہتی تھی۔ خیر میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئی، اپنے والدین کے گھر رہنے لگی۔ اب میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم وہاں چلی گئی ہو پاکستان، تو ایسے کرو کہ میں تمہیں کچھ پیسے بھیجتا ہوں، تم بھی وہاں پہ کوئی پراپرٹی خرید لو۔ تو میرے پیرنٹس جس سوسائٹی میں رہتے تھے، ساتھ والا ہی وہاں پہ ایک پلاٹ خالی تھا، تو ہمارے اکاؤنٹ میں تو اتنے پیسے تھے کہ ہم نے فوراً ہی وہ پلاٹ خرید کے وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد چھوٹا سا گھر تقریباً 5 مرلے کا وہاں پہ تعمیر ہو گیا، اور میرے بھائیوں نے، والد نے کافی مدد کی اس گھر کو بنانے میں۔ اب گھر تو وہ ہمارا تھا، میرا تھا، لیکن زیادہ تر وقت تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارتی تھی، پیرنٹ کے گھر میں ہی گزارتی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے پیرنٹ کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے کہا کہ میں ابھی آتی ہوں گھر سے، وہاں سے میں نے کچھ بکس اٹھانی ہیں، اور وہ گھر تعمیر ہو چکا تھا، پورا فرنش ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر بکس وغیرہ لینے کے لیے گئی، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر جو سیڑھیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہوئی انڈا دیکھ کے۔ دوپہر کا وقت تھا، دور دور تک وہاں پہ کوئی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ تو میں نے سوچا کہ یہ انڈا اگر کسی کے بیگ سے گرا ہوتا تو ضرور ٹوٹ جاتا، اب یہ ٹوٹا بھی نہیں ہے، وہ سیڑھیوں کے ساتھ ہی پڑا ہوا ہے۔ اب میں نے آئیں دیکھا نہ بائیں، میں نے وہ انڈا اٹھا لیا۔ جب میں نے وہ انڈا اٹھا کے دیکھا تو اس کے اوپر ایک کالا ڈاٹ بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے مارکر سے ڈاٹ بنا دیا ہو۔ میں نے وہ ایک سامنے والا ایک خالی پلاٹ تھا وہاں پر پھینک دیا۔ اب جیسے ہی وہ میں نے انڈا اٹھا کے اس پلاٹ میں پھینکا، تو میں نے دیکھا کہ وہ انڈا جو ہے اس کے اندر کوئی عجیب سا کلر ہے، تقریباً ریڈ، جیسے خون ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ انڈا ٹوٹا ہے تو میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی ہے، جیسے آنکھوں میں ہلکا سا اندھیرا آیا ہو اور جسم میں کوئی جھڑجھڑی سی آئی ہو۔ خیر میں نے اتنا نوٹس نہیں لیا، میں اپنے گھر آئی اور کچھ بکس وغیرہ لینی تھی، وہ لے کے میں اپنے امی کے گھر چلی گئی، اور اس طرح دن گزرتے رہے، 1-2 دن، اور تقریباً میرے جسم میں کہتی ہیں کہ جیسے طاقت جان سی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں سمجھی کہ شاید وائٹامن کی کمزوری ہے۔ اسی طرح ایک دن پھر میں اپنے گھر گئی، اور جب میں جا رہی تھی، جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ساتھ ہی ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا فرنٹ لان ہے، جہاں پہ کیاریاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، پودے وغیرہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کو کراس کرنے کے بعد جو ہے ہمارے گھر کا دروازہ آتا ہے۔ جیسے میں وہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے وہاں پہ ایک نیبو ملا، نیبو کے اندر ایک سوئی سی لگی ہوئی تھی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی، کیونکہ یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بتاتی رہوں کہ میری چونکہ پرورش سعودی عرب میں ہوئی، اور وہاں پہ جادو کا جو ہے اتنا عام ذکر نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی چیزوں کا ایکسپیرینس تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، جادو نیبو پہ بھی ہوتا ہے، انڈے پہ بھی ہوتا ہے۔ میں بہت گھبرائی، میں نے وہ نیبو اٹھا کے اور سوئی اٹھا کے جو ہے وہ اپنی والدہ کو دکھایا، تو والدہ دیکھ کے بہت گھبرا گئی، کہتی ہیں کہ فوراً سے پہلے اس کو گھر سے باہر پھینکو اور وضو کرو، نماز پڑھو۔ انہوں نے دعائیں وغیرہ پڑھ کے میرے اوپر پھونکنا شروع کی۔ کہتی کہ اس رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میں عجیب آواز میں باتیں کرنے لگی، جیسے میرے اوپر حاضری ہونے لگ گئی ہو۔ اس وقت تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن میرے بھائیوں نے میری اس کنڈیشن کی ویڈیو بنا کے مجھے اس وقت دکھائی جب میرا علاج ہو گیا۔ بہت ہی عجیب سی باتیں میں کرتی تھی کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو مار دوں گا، ان کو تباہ کر دوں گا، ان کو یہ کر دوں گا۔ تو عجیب سی حالت میری تھی جو کہ مجھے بالکل یاد نہیں تھی۔ خیر میرے والدہ نے اور والدین نے جو کہا کہ یہ کوئی اور معاملہ لگتا ہے، یہ کوئی اور چیز ہے،
फ़ौरن उन्होंने किसी से रابطہ کیا، کسی عامل سے یا عالم سے، اور میرا علاج شروع ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے پڑھائی شروع کی تو میرے اوپر حاضری ہو جاتی تھی، اور میرے بھائی باقاعدہ اس کی ویڈیوز وغیرہ بنایا کرتے تھے، اور میں عجیب آواز میں باتیں کیا کرتی تھی اور دھمکیاں دیا کرتی تھی کہ یہ ہمیں چاہیے تھی، یہ کہیں اور چلی گئی، ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے، اپنا بنائیں گے۔ تو اس طرح کے نان سینس باتیں کیا کرتی تھی۔ ان عامل نے کافی عرصہ میرا علاج کرنے کے بعد بتایا کہ ان کے اوپر باقاعدہ جادو کیا گیا ہے، اور کسی اپنے نے ہی کیا ہے، اور یہ جادو اس وقت کیا گیا تھا جب یہ کینیڈا میں تھی، اور پاکستان سے جادو کروایا گیا تھا، اور ان کی جو بیٹی کی جو موت ہوئی ہے وہ بھی حسد سے ہوئی ہے۔ اور جب ہم نے ان عامل صاحب کو پورا بتایا، جب میرا علاج ہو گیا تو میں نے عامل صاحب کو بتایا، ان کو باقاعدہ اپنی بیٹی کی ویڈیوز دکھائیں کہ یہ میری بیٹی تھی، اور اس طرح جو ہے میں اس کی پکچرز وغیرہ لگایا کرتی تھی۔ تو عامل صاحب نے بتایا کہ ہاں، کسی نے آپ کے اوپر بہت زیادہ حسد کی ہے، آپ کے اوپر بہت زیادہ دشمنی کی ہے، آپ کے اپنے ہی ہیں، قریبی ہیں، اور انہوں نے جب اس بچی کی تصویریں دیکھیں، اور تصویروں سے، ویڈیو سے ہی آپ کی بچی کے اوپر باقاعدہ جادو کیا گیا، بڑے پیسے لگائے گئے، اور اس کی موت کی جو وجہ تھی وہ ایک بہت ہی کالا علم تھا۔ اب جب آپ پاکستان آئی ہیں تو آپ کے اوپر بھی باقاعدہ علم کروایا جا رہا تھا، اور آپ کو بھی اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہو رہی تھیں، ہسبینڈ سے جو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، وہ بھی ایک کڑی تھی اس کی کہ آپ کا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کوئی خاندان میں ہے جو آپ کی سکسیس سے، آپ کی کامیابی سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے، اور آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ تھا کہ آپ کی شادی اس خاندان میں ہو جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ شادی کر کے کینیڈا چلی گئی ہیں اور وہاں پہ سیٹل ہو گئی ہیں اور اتنی کامیاب زندگی گزار رہی ہیں، تو خیر انہوں نے علاج کر دیا، اور انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ جتنی ویڈیوز ہیں اپنے اس طرح سے ریلیٹڈ، اپنے کام کی، کاروبار کی، وہ ساری ختم کر دیں، اپنے جو اکاؤنٹ ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں، اور اگر آپ نے دوبارہ کوئی کامیاب کام کیا، کاروبار کیا، تو کسی کو پتہ نہ لگنے دیں۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے ہسبینڈ بھی وہاں پر آ گئے ہوئے تھے، وہ بھی ان پوری سچویشن میں میرے ساتھ تھے، باقاعدہ ان کو بھی دیکھا گیا، ان کی پڑھائی وغیرہ کی گئی۔ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، میں بھی نہیں مانتی تھی، لیکن جب میں نے اپنی ویڈیوز، اپنا جو حال ہے اپنی نظروں سے دیکھا تو میں تو مجبور ہو گئی اس چیزوں کو ماننے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے، تو یہ اپنی حد تک رکھیں، اور دوسرا، اپنے بچوں کی تصویریں جو ہیں وہ اس طرح انٹرنیٹ کے اوپر نہ لگائیں۔ تو بہت لمبی سٹوری تھی، اور انہوں نے بہت ہی اور واقعات بھی اس کے اندر شیئر کیے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ میں مختصر ایک میسج کے طور پہ یہ سٹوری شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میری سٹوری جو ہے ایک میسج کے طور پہ آپ شیئر کر دیجئے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو اور یہ واقعہ لگا تو ان کے لیے دعا بھی ضرور کیجئے گا، ان بہن کے لیے، اور اگر ہو سکے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، نیا چینل ہے اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کہانیاں پسند آتی ہیں تو ضرور کومنٹ ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل کے اوپر، میں دیکھتا ہوں اپنا جو ہے چینل کا جو ریویو ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے نئے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، لیکن بغیر کومنٹ کیے، بغیر کوئی اپنی رائے دیے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سے مہربانی ہے کہ آپ ایک دو لائن لکھ دیا کریں، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ اور بھی ویڈیوز بنائے جائیں۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے کسی اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔